बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। 14 अगस्त अहलियाने वतन को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज खुशी का दिन है और गुड मॉर्निंग तो है ही है, इसके साथ साथ आप सब सेलिब्रेट कर रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से। लेकिन कल रात जो मनाज़िर देखे मुझे वाकई लगा कि पाकिस्तानी ज़िंदा दिलाने कौम, ज़िंदा दिल कौम है और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही रखे, हमेशा हम अपनी खुशियों को ऐसे ही बांटते रहें इंशाल्लाह जी। इसी तरह से बांटते रहेंगे। कुछ दिन ऐसे होते हैं अबू सर, जब आप अपनी सारे स्ट्रेसेस, अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी जो लिस्टें होती हैं वो एक साइड पे कर देते हैं एंड यू सेलिब्रेट दैट डे। दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज जब हम भरपूर तरीके से एक तो दिल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है कि अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें ये पाक फ़िज़ा मिली, हमें ये आज़ादी की नेमत मिली। क्योंकि ये आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है, ये कभी पूछ कर देखिए उन लोगों से जिनके पास नहीं है। कश्मीर से देखिए कि किस तरह से जुल्म की दास्तानें और एको जो है वो पूरी दुनिया में गूंज रही है। क्या चाहिए उन्हें? आज़ादी चाहिए। फ़लस्तीन जाकर देखिए क्या चाहिए उन्हें? आज़ादी चाहिए। और हमें उनके लिए तो दुआगो होना ही है और ऑब्वियसली दिल भी दुखी होता है, लेकिन वहीं पर अल्लाह ताला का ये एहसान कि हमें इस मुल्क की कदर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जब हम ऐसे ममालिक को देखते हैं जिनका आपने जिक्र किया, ऐसे खित्तों को देखते हैं जहाँ पर इस तरह से जुल्म हो रहा है, बोस्निया और दीगर बहुत से ममालिक जहाँ पर ऐसा होता रहा, हमने तारीख पढ़ी, जब भी हमने देखा कि ऐसी जगहों पर जिस तरह से जुल्म होता है तो जब उनको आज़ादी मिलती है तो वो इसकी अहमियत को पहचानते हैं। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो तो इसकी कदर भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं लोग जिनको इस चीज़ की कदर है नहीं है, क्योंकि शायद उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है और उन लोगों को कभी ऑब्जर्व नहीं किया जो इस कदर मुश्किलात में गुजरते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग आज़ाद हैं, आज़ाद फ़ज़ाओं में गुजर रहे हैं और फिर रहे हैं, हवाएं ले रहे हैं, तो उनको चाहिए कि इस दिन की, इस कौम की, इस मुल्क की कदर करें। अच्छा, हम लोग बड़े मज़े से ये दिन सेलिब्रेट करते हैं बुजुर्ग, बच्चे बड़े, सड़कों के ऊपर मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले, रिक्शा वाले पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे होते हैं। और सबसे मज़े की बात ये होती है कि सब लोग बड़ा स्पेशल तैयार होते हैं। जैसे अबू ज़र हैं, देखें कितने मज़े से स्पेशल तैयार हुए हैं, वाइट शलवार कमीज के ऊपर ग्रीन वेस्ट कोट, बैच भी लगाया हुआ है। तो ये आप भी मिक्स ग्रीन एंड तो बड़ा जिसे कहते हैं ना कि टाइम निकाल कर तैयार हुई हूँ कि मैंने हर चीज़ मैचिंग करनी थी। भाई मेरे पाकिस्तान की बर्थडे है और मैं क्यों ना तैयार हूँ। एनीवेज जी, इस पर हम बात करेंगे। शो में बहुत कुछ है जो हमने आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। इस परचम के साए तले हम एक हैं कि खैबर से कश्मीर तक तमाम अहलियाने पाकिस्तान को 24/9 और 24 न्यूज़ की जानिब से जश्न आज़ादी में रात 12 बजते ही जश्न आज़ादी का शानदार आगाज़। लाहौर कराची में आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा। इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर में बच्चे और बड़े झूम उठे। कस्बों और देहातों में भी लोगों ने आतिशबाजी और चिरागा करके 14 अगस्त का शानदार इस्तकबाल किया। मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी आज इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ सुबह सवेरे इस्लामाबाद समेत चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। कराची तक कश्मीर सरसब्ज परचमों की बहार से दिल बाग बाग, मुल्क की फ़ज़ाएं जीवे जीवे पाकिस्तान और कौमी नग़मों से गूंज उठी। और हर शोबे के लोग अपनी खुशियों में अपनी हिम्मत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। शायर अपनी शायरी के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम आपको मिलवाएंगे उन बच्चों से जो सुनाएंगे मिली नज़्में और तकरीरें। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का और आज के दिन की मुनासिबत से सबसे पहला जिस चीज़ का होना चाहिए अबू ज़र, वो आज़ादी है। बिल्कुल बिल्कुल, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और आज़ादी की जो अहमियत है वो भी हमें जाननी चाहिए। ये कोई इससे पूछे जो इसका मुतलाशी है, क्योंकि आज़ादी के मायने पूछने हैं तो आप उन जगहों पर जाइए, मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछें और उन लोगों से पूछें जिनको ये आज़ादी मैसर नहीं है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि शायद कभी कभी हमें ये फीलिंग आती है कि हमें आज़ादी प्लेट में रख कर दे दी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आज़ादी के मायने तक मालूम नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम ऐसे ही नहीं हो गया, इसको सोचना होगा, देखना होगा,
ہوگا کہ اس عظیم ملک کے حصول کے لیے ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں. بالکل, اور یہ جان کر ہماری روح کانپ جاتی ہے. ذرا سوچئے سیمل, اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہوتا کیا ہوگا جب آزادی کے لیے جو کوشش تھی وہ کر رہے تھے, آپ کو گھومنے پھرنے میں, اپنے مذہبی تہوار منانے کی اجازت اگر نہ ہو, نوکریوں کے لیے کسی دوسرے مذہب کو ترجیح دی جائے اور آپ کو صرف یہ کہہ کر منع کر دیا جائے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ تعلیم کے لیے کالج یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے مارے پھریں اور مذہب کے نام پر آپ کو داخلہ نہ مل سکے, تو آپ کیا کریں گے ابو سر؟ یہ آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انڈیا میں آج کا مسلمان کیسی زندگی گزار رہا ہے وہ دیکھ لیجئے. کھانے پینے سے لے کر نوکریاں کرنے تک, تعلیم حاصل کرنے تک, یہ آزادی ایسے ہی نہیں ملی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ صرف اس لیے دھتکار دیا جائے کہ وہ غیر مذہب ہے, اور کیونکہ ان کا بیسک مذہب تو ہندوانہ ہے اور ان کو پریفرنس دی جائے, تو ان باتوں کا تصور کرتے ہی ایسے خون جو ہے نا وہ کھول اٹھتا ہے, جوش واویلا ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ملک کے قیام کی تحریک اسی جوش و جذبے کے ساتھ شروع ہوئی. منزل بالکل بھی آسان نہیں تھی, لیکن وہ منزل ہمیں ملی اور پاکستان کی صورت میں ملی. بالکل, وہ منزل حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑی. دولت, جائیداد, اہل خانہ, بیوی, بچے, رشتہ دار, اپنی انا, سب پر ایک چیز حاوی تھی اور وہ تھی آزادی کی خواہش. کیا دور ہوگا ویسے ابو ذر وہ تحریک آزادی. مطلب میں ابھی بات کر رہی ہوں, آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیسے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان مائگریٹ کر گئے, ہجرت کر کے آ رہے ہیں, پوری فیملیز, اور پھر رستے میں جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حالات آسان نہیں تھے. آزادی کا وہ خواب جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیکھا اور پھر اس عظیم خواب کو قائد اعظم نے تعبیر دی, یہ آسان کام نہیں تھا. یہ تعبیر دینا, ان مسلمانوں کا یہاں پر آنا, پھر یہاں آ کے کتنا ٹائم لگ گیا سیٹل ڈاؤن ہونے میں, ملک کو سنبھالنا تھا, ریفیوجی سینٹرز میں رہنا پڑا اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ سب کچھ دیکھا ہم نے, اور ہم پڑھتے ہیں, کتابوں میں دیکھتے ہیں, ڈاکیومنٹریز میں دیکھتے ہیں, اور جس طرح سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان میں آ کر بھی, اور جو یہاں سے لوگ گئے انہوں نے بھی obviously اپنی کیپیسٹی میں قربانی دی ہوگی. برصغیر کی تقسیم کے وقت ایک اندازے کے مطابق جس طرح سے قربانیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو 1.5 کروڑ افراد بے گھر ہوئے تھے, جبکہ پرتشدد واقعات میں تقریباً 20 لاکھ افراد نے اپنی جانیں گنوا دی تھیں. بالکل, اور آپ یہ بھی دیکھیے ابو ذر کہ یہ ہم بڑا سمپل اگزامپل بھی اگر ہم لیں کہ ہم نے ایک گھر شفٹ کرنا ہو تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, اور وہ سارا سامان وہی رہتا ہے جو آپ کا اپنا ہوتا ہے. آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر, اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر, صرف ضروری چیزیں پکڑو, 2 کپڑے پکڑے, 2 برتن پکڑے جو رستے میں استعمال ہوں گے, اور آپ نکل پڑے صرف اس امید کے ساتھ کہ ایک پر آزاد فضا میں ہم سانس لیں گے. آپ کو بتائیں ڈھاکہ میں جب 1906 مسلم لیگ کی بنیاد جب پڑ گئی تھی 1906 میں, مگر چند برسوں کے بعد ہی اس کا مرکز جب علی گڑھ میں تبدیل ہوا تو مسلمانوں نے اپنے حقوق کے حصول کی خاطر بیداری لانے کی مہم جو ہے وہ شروع کر دی. بالکل, 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی تھی تو اس کے آنگن میں ایک نظریے نے بھی آنکھ کھولی تھی, اور وہ نظریہ یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو انگریز اور ہندوؤں کے سیاسی اور معاشی تسلط سے آزادی دلا کر انہیں نظریہ اسلام کے مطابق آزادانہ ماحول میں سیاسی, سماجی, معاشی, تعلیمی اور معاشرتی میدان میں زندگی گزارنے کا حق دلوایا جائے. اور بالکل یہ ایک ایسی ریاست کے قیام کی جدوجہد کی جائے جہاں ہر انسان کسی مذہب, معاشرت اور سماج کی تفریق کے بغیر قانون اور آئین کے سائے میں زندگی بسر کرے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت سے اقوال جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بہت سی سپیچز جو ہیں وہ آج بھی مجھے لگتا ہے ہمیں سننے کی ضرورت ہے, تبھی ہم کچھ بہتر کر سکیں گے اپنی زندگی میں. اسی میں سے ایک چھوٹی سی سپیچ آپ کو سنواتے ہیں. European community, and particularly to Muslim India. اسی کے ساتھ اگر ہم چونکہ بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کی بات کر رہے تھے تو 1913 کا اگر میں ذکر کروں ابو ذر, آل انڈیا مسلم لیگ میں سارا پروسیس جو آپ ذکر کر رہے ہیں بیسیکلی یہ پورا بلٹ اپ ہو رہا تھا. ایگزیکٹلی آہستہ آہستہ چیزیں اس منزل کی طرف بڑھ رہی تھیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں سیمن کہ یہ شاید ہم لوگ جو تھے
قائد اعظم کی پہلی ڈیمانڈ یہ نہیں تھی کہ آپ ہمیں پہلے دن ہی علیحدہ ملک دے دیں، انہوں نے کہا تھا ہمیں رائٹس تو دو. جب رائٹس چھینیے گئے آہستہ آہستہ ہم لوگ پہنچے. بالکل آپ جب بھی ہسٹری میں یہ چیز پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم wasn't مسلم لیگ since day one، وہ کانگریس میں تھے، and that's where he realized کہ یہاں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں اپنی ایک تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے. تو ملک کی تو بعد میں بات آتی ہے. اب دیکھیے آئی تھنک ہسٹری میں سب سے بڑی جو ہجرت ہوئی وہ یہی تھی، اور کس قدر بڑی تعداد میں لوگ صرف اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور انہیں ایک آزاد ملک ملے گا. 1913 کا میں ذکر کر رہی تھی ابو ذر. آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کے ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تمام تر کوششیں مسلمانان ہندوستان کے حقوق کے تحفظ کے لیے وقف کر دی. پھر ان کی شمولیت سے آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان ایک مضبوط جماعت بن کر سامنے آئی، اور جلدی قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں میں انتہائی مقبول بھی ہو گئے. بالکل، اور 1916 میں آپ کو مسلم لیگ کا صدر بھی منتخب کر لیا گیا، جس سے تحریک آزادی میں ایک نئی روح پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا ایک لیڈر آ گیا تھا، ایک ویژن آ گیا تھا، اور ایک ایسا بندہ آ گیا تھا سامنے جس نے آپ کو لیڈ کیا اس دن تک کہ 1947 میں الحمدللہ پھر پاکستان بن گیا. بالکل، آپ نے نوجوانوں کو متحرک کیا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا سب کانٹیننٹ میں. آپ نے اسکولوں کالجوں میں نظریہ پاکستان کی ترویج دی. پھر تحریک خلافت کے بعد ملک میں جو فسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ان حالات سے قائد اعظم بھی ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے، دل برداشتہ ہو گئے تھے. ہاں، اور پھر انہوں نے اس حقیقت سے راہ فرار لینے کی کوشش کی، لیکن دین ہی ریئلائزڈ ان 1926 کہ یہ ممکن نہیں ہے. فرقہ واریت اس ملک میں موجود ہے، محض جذبات کے ساتھ یہ ختم نہیں ہو سکتا. اور اس دوران نہرو رپورٹ نے جلتی پر تیل کا کام بھی کیا تھا. وہی بات ہے کہ جس طرح سے ہوتا کیا تھا کہ جب نہرو اور گاندھی اور یہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرز اس طرح کے، انہوں نے قائد اعظم کی کسی بات کو سپورٹ نہیں کیا. کہیں پر بھی ایسے ہی لگا کہ وہ بھی وننگ ہے کہ شاید رائٹس کی بات کی جائے. تو اسی لیے جب اس راج کی جانب سے جاری کی گئی سائمن کمیشن کے جواب میں تیار کی گئی رپورٹ، تو سائمن کمیشن کو ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد 8 مارچ 1928 کو نہرو کو نیا آئین تیار کرنے کی پھر ذمہ داری بھی سونپ دی گئی. بالکل، اور جب ان کو اتنی امپورٹنس مل رہی تھی تو وہ شاید امپورٹنس اس طرح سے ایگزیکٹلی پھر پتہ لگتا نا کرتے کیا ہیں، بات تو بڑی رائٹس کی کرتے تھے. پھر نہرو رپورٹ کے رد عمل میں 1929 میں مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی کلکتہ میں، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ قائد اعظم اپنا ویژن جو ہے وہ اب آن دا ٹیبل لے کر آئیں گے. 14 نکات انہوں نے پیش کیے جن کو انتہا پسند ہندوؤں نے نہ صرف رد کر دیا بلکہ قائد اعظم پر مزید تنقید جو ہے وہ شروع کر دی. وہ بڑے سمپل سے 14 نکات تھے، وہ یاد ہے نا آپ کو، جو بچپن میں ہم بڑا یاد کیا کرتے تھے، اور آپ یقین جانیے کہ فنگر ٹپس پہ ہوتے تھے وہ 14 پوائنٹس، اور اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ آپ اپنے اندر جو ہے نا الیبوریشن میں میں ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ یار یہ تو بڑی بیسک پوائنٹس ہیں، یہ بھی نہیں تھے ہمارے پاس مطلب رائٹس مسلمانوں کو. تو میں نے کہا نا اس میں ایسی کون سی بات ہے جو کہ ڈیمانڈ نہیں پوری ہونی چاہیے. یہ بھی سٹیزن کا ایک بیسک رائٹ ہے، اور یہ اس بیسک رائٹ کے لیے بھی اتنی جدوجہد کرنی پڑی. تو جب آپ کو بیسک رائٹس بھی نہ ملتے ہیں تو پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ پھر ملک ہی حاصل کیا. بالکل، اور آپ بڑا پن دیکھیے ہمارے لیڈرز کا، قائد اعظم محمد علی جناح کا، کہ ان 14 نکات میں اقلیتوں کے لیے الگ سے ایک پوائنٹ تھا کہ پاکستان جب بنے گا، ایک آزاد ریاست جب ہوگی، یا مسلمانوں کو جو رائٹس چاہیے ان میں مائنورٹیز کا ایک خاص کوٹا رکھا جائے گا. یہ وہ موقع تھا جب قائد اعظم نے ان کا دل جو ہے وہ ہندوؤں سے بالکل بیزار ہو چکا تھا. پھر کلکتہ روانہ ہوتے ہوئے جمشید جی نوشروان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے کہا کہ اب جدائی کا آغاز ہے. قائد اعظم نے اپنے پیش کردہ 14 نکات کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ مستقبل کے ہندوستان، یعنی کہ انگریز تو چلے گئے لیکن جو مستقبل کا ہندوستان تھا اس میں سیاست اور معاشی ترقی کے میدانوں میں ہندو اور مسلمانوں کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں، جو کہ نہیں کیے جا رہے تھے. بالکل، اور ان نکات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تصور پاکستان کی ابتدا اسی سے ہوئی. تو آپ رائٹس نہیں دیں گے تو پھر ابتدا ہو جائے گی. مسلم لیگ کی مسلسل سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں پھر علامہ اقبال جو کہ وہ بھی پاکستان کے ہم پاکستانی ان کے مقروض ہیں، انہوں نے 1930 میں ایک روڈ میپ دیا تھا کہ مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک مسلمان ریاست قائم کر دی جائے. اوبویسلی وہ یہی ویسٹرن پارٹ تھا جس کا ذکر آج ہے، اور حقیقی پاکستان بھی ادھر سے ہی بنا ہے. بالکل، پھر اس کے بعد 1931 1930 اور 1932 1930 31 اور 32 مطلب یہ مسلسل 3 سال جو ہے وہ لندن میں ہندوستانی رہنماؤں نے گول میز کانفرنس بھی کی. جناب پہلی اور دوسری کانفرنس میں گئے، علامہ اقبال دوسری اور تیسری میں گئے، گاندھی صرف دوسری میں شریک ہوئے، آغا خان سوئم تینوں کانفرنس میں مسلم وقت کی قائد وہاں پر موجود رہے. اور اس کے بعد 1940 23 مارچ قرارداد لاہور
जब एक जैसे कहते हैं ना पूरा एक जलसा हुआ, एक पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ, उसके बाद सही रेवोल्यूशन। बेसिकली 23 मार्च 1940 ही वो दिन है जब हम जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद बेसिकली उस दिन से आगाज़ हो गया था, उस जंग का, जो कि फिर हम जीते अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1940 से हम आगाज़ के आगे कहाँ तक गए? 1940 से हम आगे जाएंगे और आपको और भी मजीद एक हिस्ट्री ट्रैक पर ज़रा सैर कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको लिए चला है ऐवान सदर, जहाँ पर इस वक्त सदर मुमलिकत खताब कर रहे हैं। दूसरी जीत थी। तीसरी जीत आपकी ये थी, पिछले 74 साल की बात कर रहा हूँ, तीसरी जीत आपकी ये थी कि आपने अपने अंदर से इंतहा पसंदी को ख़त्म किया, आपने जोड़ा, आपने कौमों को जोड़ा, और कौमों को जोड़ना उस इत्तेहाद की तलाश थी जो इत्तेहाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम से कहा था, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान। तो आपने अपने यहाँ इंतहा पसंदी ख़त्म की, और इसका नतीजा आपने देखा पिछले साल जब भारत के साथ भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो आपने नतीजा देखा कि इन तीनों वजूहात की बुनियाद पर, और इमरान खान साहब ने जो अमन के एतबार से पैगाम दिया था भारत को, इन तीनों बातों के साथ जो आपने सीखा, सारा पाकिस्तान अमन चाहता था, प्राइम मिनिस्टर ने अमन का पैगाम दिया, सारा मीडिया अमन चाहता था, लिहाजा और बाउंड्री के दूसरी तरफ हमारे मशरिक़ के अंदर सारा मीडिया, सारे लोग, सारे सियासतदान जंग की बात करते थे। तो लिहाजा कौम ने सीख लिया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये खुशखबरियाँ हैं कि आपने सीखा क्या, किन आजमाइशों से गुजरे। अब आते हैं पिछले 2 साल और पिछले साल ख़ास तौर पर कौम ने अदलिया समेत, सारी कौम ने हुकूमत समेत, पार्लियामेंट समेत एक करप्शन के ख़िलाफ़ भी एक अलम बुलंद किया। इसमें कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, मगर एक नीयत का इजहार कौम ने कर लिया, जिसकी अक्कासी लीडरान पार्लियामेंट ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े ज़ोर और शोर के साथ की। ये आपकी जुस्तजू जारी रहेगी। मगर जीत क्या हुई? ये कोरोना वायरस का मिसाल के तौर पर हमला हुआ पाकिस्तान पर और दुनिया भर में। इसमें दुनिया लॉकडाउन की तरफ गई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और एनसीओसी की मदद से प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर सकते अपनी कौम की फ़िक्र करते हुए, अपने गरीबों की फ़िक्र करते हुए, जिससे माश का बहुत सख्त नुकसान हो और भूख में लोगों की जानें जाएं। अच्छा, ये डेटा बेस्ड बात नहीं थी, ये थी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और उस दर्द रखने के मुताबिक कि जो अवाम का सरबराहों के दिल में होना चाहिए। और मैं ये डेटा के ऊपर और अज़म के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ कि तारिक बिन ज़ियाद की मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि तारिक बिन ज़ियाद जब स्पेन के अंदलुस पहुँचे और स्पेन में पहुँचे तो उन्होंने अपनी किश्तियाँ जलाईं। सारा डेटा, सारी स्ट्रैटेजी इस बात की डिक्टेशन करती थी कि भाई किश्तियाँ होनी चाहिए, अगर जंग हार गए तो भाग पीछे चले जाएंगे। मगर ये एक विजन और अज़म होता है, एक इस बात का इजहार होता है लोगों के साथ कि नहीं, मुश्किल तरीक़ा है, मुश्किल रास्ता है, मगर अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये रास्ता आपकी लीडरशिप ने अपनाया। मैं इमरान खान साहब को इस बात पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उस स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ दूसरा काम आपने क्या किया, और मेरी गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर साहब के इस हवाले से रही। दूसरा काम आपने ये किया कि जब मसाजिदें सारी दुनिया के अंदर बंद हो रही थीं, लॉकडाउन में जा रही थीं, तो हमने फ़ैसला ये किया कि मुसलमान एक डिसिप्लिन कौम है, वज़ू करके नमाज़ पढ़ने 5 वक्त मस्जिद में जाता है। इस डिसिप्लिन कौम को ही हिम्मत दिलाएं कि तुम खुद अपने ऊपर ये डिसिप्लिन सोशल डिस्टेंसिंग का, तहारत का, सफाई का और कोरोना वायरस के मुकाबले के एतबार से अपनी तरावियाँ भी जारी रखो। आपका मुल्क दोबारा दुनिया में पहला मुल्क था जहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपने अपनी तरावियाँ वगैरह और इबादतें जारी रखीं। और देखो, अल्लाह से ताल्लुक़ रखा हमने। जब अल्लाह से हमने ताल्लुक़ रखा तो हमारी जो कोशिशें थी स्मार्ट लॉकडाउन की, विच वॉज अ रिस्की सिचुएशन, उसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाली। दूसरी ये इसके अंदर आपने अपने इस्तेहकाम के हवाले से और अपने नज़म के एतबार से आपने अपना वज़न डाला। उलमा, मीडिया ने मुसलसल ये तलकीन करते रहे, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि
SOPs اختیار کرو، اور ابھی بھی ضروری ہیں. آپ نے دیکھا، آپ سب لوگ یہاں ماسک پہن کر آئے ہیں. ابھی بھی کورونا وائرس کا پورا مقابلہ ہم نہیں کر سکے ہیں، انشاءاللہ کر لیں گے. جو ہم نے سیکھا، جو ڈسپلن پیدا کیا، اس کی بنیاد پر کر لیں گے. محرم الحرام بھی آ رہا ہے، اور اس کے اندر، اس مہینے کے اندر بھی انشاءاللہ اپنی احتیاطیں جاری رکھیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کا پہلے ان لوگوں کے ساتھ بھی تعزیت کر لوں جن کے لواحقین اس کے اندر فوت ہوئے، اور ان ڈاکٹرز، نرسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کے اندر بڑی محنت کی. مگر یہ جیت کس طرح سے، یہ تو آپ نے کیا نا، مگر آپ دوسری قوموں کو دیکھیں. جب ہم نے SOPs مساجد کے حوالے سے بات طے کی تو سب لوگ، کریٹیکل لوگ جو کرٹیسائز کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ قوم انڈسپلنڈ ہے، یہ قوم ان پڑھ ہے، یہ نہیں کر سکتی. تم دیکھنا یورپ میں اور مغرب کے اندر کس طرح سے ڈسپلن ہوگا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں کے بیچز کے اندر وہاں کیسے لوگوں نے مظاہرہ کیا، اور پاکستان کے اندر کیا مظاہرہ کیا. وی ور سرٹنلی بیٹر. یہ قوم کا اخلاق اور قوم کا تنظیم کے اعتبار سے ایک کنوکشن بہتر ہوا. پھر کیا ہوا اسی کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بات نہیں ہوئی. دوسرے ممالک نے یہ کہا کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے. تو میں جو آپ کے سامنے خوشخبریوں کی ایک لمبی قطار اور چیزیں بیان کر رہا ہوں، وہ اسی نیت سے کر رہا ہوں کہ یہ بچہ جیسے جوان ہو رہا ہے تو بچوں کو اور بڑوں کو اور اپنی اولاد کو جس طرح سے میں تربیت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، وہ ہمت دلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم کر سکتے ہو، بیٹی تم کر سکتی ہو، تم میں طاقت ہے. نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تم تو یہ ہو، تم نے تو یہ غلطیاں کی. تو لہٰذا اس 14 اگست کو میں وہ خوشخبریاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سنت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہوں کہ مسلمان قوم اور خاص طور پر پاکستان کی قوم جو ہے وہ اٹھ کر جو کھڑی ہو رہی ہے. ایوان صدر میں تقریب جاری، اور ڈاکٹر آری صدر مملکت اس وقت خطاب کر رہے ہیں. آزادی کی تقریبات جاری ہیں، تو ابھی ایک بریک لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں. اور پھر بہت بہت مبارک ہو. آپ کو یاد ہوگا ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو آپ کو 1940 تک لے کر آئے تھے. 1940 میں بھی لاہور کی قرارداد، اور اس کے آگے کا سفر بھی کچھ زیادہ لمبا نہیں رہ گیا تھا، 7 ایئرز ہی رہ گئے تھے. اور ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں تو 1940 کی قرارداد لاہور اور قائد اعظم کی بغلہ انگیز قیادت کے تحت مسلمانان ہند متحد ہوتے چلے گئے، اور 23 مارچ 1940 کا دن پاکستان بننے کی بنیاد ہے. ایسی بنیاد جس نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اپنے حق سے باخوبی واقف، نے لینا بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ایک طرف ابو سر یہ تحریک پاکستان قدم بہ قدم منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت تھی، اور وہ لیڈر قائد اعظم ہر طرح سے ذہانت، قابلیت، قائدانہ صلاحیتوں، عوام کی بے پناہ استقامت، جوش و جذبے، اثار، قربانیوں کے سامنے بالکل جو ہے وہ کھل کر سامنے آ بالکل. اور 3 جون 1947 کو برطانیہ کے تعینات کردہ آخری وائس رائے ایڈمرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کو 2 آزاد مملکتوں انڈیا اور پاکستان کے نام سے آزاد کرنے کا اعلان کر دیا. پاکستان بن گیا تھا 14 اگست، اور بھارت کی آزادی کی تاریخ 15 اگست طے ہوئی. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان واقعی ایک نئے ملک کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا. 14 اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورہ ال عمران کی منتخب آیات سے ہوا. آیات قرآن کی تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا جو آغاز ہوا تھا. پھر اس کے بعد ٹھیک 8:30 بجے جناح کی آواز میں ایک پیغام سنوایا گیا جو اس سے پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا کہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد جس طرح سے واقعات بڑھتے گئے اور پاکستان بن گیا، پھر ہم نے آغاز میں بھی ذکر کیا کہ کتنی مشکلات تھیں جب 1947 کے اس اعلان کے بعد، 14 اگست 1947 کے اس اعلان کے بعد لاکھوں مسلمان پاکستان آ رہے تھے، اور اس دوران جو مشکلات ہوئیں وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہیں. اور اس کے بعد پھر 1948 میں لندن میں قائد اعظم کی وفات کی خبر جب سنی ماؤنٹ بیٹن نے، تو انہوں نے انتہائی افسردہ لہجے میں یہ کہا تھا کہ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ جناح اس دنیا میں نہیں رہیں گے، جلد چلے جائیں گے، تو وہ کسی طرح یہ معاملہ 1-2 سال لٹکاتے تاکہ ہندوستان تقسیم ہی نہ ہوتا. یعنی کہ قائد اعظم نے یہ اگر جو ان کی ڈیزیز تھی، بیماری تھی، وہ انہوں نے جان بوجھ کے کسی سے بتائی نہیں تھی، کسی کو بتائی نہیں تھی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو اور یہ ہماری جو کاز ہے وہ کہیں ویک نہ ہو جائے. آپ دیکھیے کہ لیڈرز سے لے کر
ایک چھوٹے سے چھوٹے بچہ جو اس وقت ہجرت کر کے آ رہا تھا، کس قدر قربانیاں دی ہیں اس نے ہمارے اس پیارے ملک کے. بالکل، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. پاکستان بہت انمول ہے اور جس طرح اس کو حاصل کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی میرے خیال میں ایک تاریخ کا حصہ ہے پوری دنیا میں. جہاں جہاں کتابیں لکھی گئی ہیں اس تاریخ پر کہ کس طرح سے پاکستان بنا، وہ بھی ہمیں پڑھیں اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک کتنا ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. بالکل، ایک بریک لیتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان رات 12 بجتے ہی جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آج رات 12 بجے تک جاری رہے گا اور یہ سرکاری سطح پر بھی منائی جا رہی ہے جشن آزادی اور انڈیویجول سطح پر بھی ہم سب اس کو منا رہے ہیں. بالکل، اور آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں کو کس طرح دلہن کی طرح سجایا گیا، اہم مقامات کے اوپر باقاعدہ لائٹنگ کی گئی اور ایک بڑا سبز حلالی پرچم، وہ ہوتا ہے نا کہ اس میں بھی بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے آپ کو کہ آپ یہ بیکمنگ پارٹ آف دس انڈیپینڈنس سیلیبریشن، اور یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو آپ نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگا لیا؟ جی بالکل، جھنڈا تو میں نے ایک ویک پہلے ہی لگا لیا تھا، لیکن اب وہ جھنڈیوں کو تھوڑا مس کرتے ہیں، وہ اب نہیں لگاتے، لیکن وہ بھی میں نے سوچا ہے کہ اگلے سال سے وہ بھی نا اب روٹین بنا لینی ہے، وہ سلسلہ شروع کرنا ہے. اچھا، اب نا میں آپ کو ویسے بتا دوں گی آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی، جو ہم بچپن میں کیا کرتے تھے نا آٹے کو گھول کے لیٹی بنانا، اب وہ والا سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ کو ایکچولی گم مل جاتی ہے یا ریڈی میڈ مل جاتی ہے، لیکن ریڈی میڈ کا خیر وہ مزہ نہیں ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر رسی کے اوپر لگا کر پہلے سے. اینی ویز یہ سلسلہ جو بچپن کی یادیں تازہ کر رہے تھے ہم، اور یہ بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. اینی ویز جی، ہم جو ہے ابھی آگے بڑھتے ہیں اور بچوں کا ذکر ہو رہا ہے اور بچے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ نہ صرف انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسکولز میں، کالجز میں. وہ آپ کو ایک تو کانفیڈنس دیتی ہیں، دوسرا ایک ویژن بھی دیتی ہیں، مجھے لگتا ہے. بیسکلی بھی آپ کا ایک جذبہ بھی دکھاتی ہیں، اور جو مقابلے ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں کسی بھی اسکول کے لیے، بچوں کی گرومنگ کے لیے. تو اسی مقابلے کے سلسلے میں ہم نے سوچا کہ چلو مقابلہ تو ہم نہیں کراتے، لیکن مقابلہ تو ہم نہیں کرائیں گے، لیکن ہم یہ کریں گے کہ بیسیکلی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں. بالکل، وہ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جب اس طرح کی اسپیچز کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. سو ایک ایسی ہی کیوٹ سی پیاری سی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے، اشال نعیم. انہیں میں خوش آمدید کہوں گی اور وہ ہمارے ساتھ یہاں بالکل ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. ہیلو اشال، السلام علیکم. 14 اگست مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ بہت کیوٹ بچی ہے، کتنی کیوٹ بچی ہے ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ پورا تیار ہو کر آئی ہیں اشال، اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں ذرا ان کے پاس چلی جاؤں اور ان کی ذرا تیاری بھی میں دکھاؤں کہ اشال اس وقت ایک سٹول پہ کھڑی ہیں کیونکہ بچی تھوڑی چھوٹی ہے اور ہمارا پوڈیم بڑا تھا. سو گرین ڈریس پہنا ہوا ہے انہوں نے، بیج بھی لگایا ہوا ہے، وائٹ دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے، اور پیاری سی اسمائل جو ہے وہ ان کے منہ پر ہے. سو اشال کون سی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ میں گریڈ 2 میں. گریڈ 2 میں پڑھتی ہو، اور اسپیچز کا شوق ہے؟ ہاں جی. کیوں؟ وہ جب میں شروع سے ہی جب میں اپنے اسکول میں تھی تو مجھے اسپیچ کا بہت شوق تھا. یہ آپ کو کیسے پتا لگا کہ آپ کو اسپیچ کا شوق ہے؟ کیونکہ اکثر جب میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں تو میں اپنے خود سے ہی اسپیچز بناتی ہوں. ارے زبردست! آئی تھنک دس از دا کریٹیوٹی جو ہمارے بچوں میں ہونی چاہیے. تو اپنی اسپیچ لکھتے بھی خود ہی ہو؟ نہیں، لکھتی میں نہیں ہوں. کون لکھتا ہے؟ میری ماما. آپ کی ماما لکھتی ہیں؟ ماما کی سپورٹ بھی ضروری ہوتی ہے. تو پاپا وہ سپورٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں؟ ہاں جی. ہاں جی. یہ مطلب میں خوش ہو رہی ہوں ماشاءاللہ، اس کی اسمائل دیکھے کہ اتنی پیاری یہ لگ رہی ہے. تو اشال، ابھی آج کے لیے اسپیچ آپ نے تیار کی ہے، آپ سناؤ گے ٹی وی پر میرے ناظرین کو؟ چلو آپ کی اسپیچ ہم سنتے ہیں، اور آپ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کرتے ہو نا. میں نے ایکچولی اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور بڑا جوش کے ساتھ نا، مطلب وہ ایکسپریشنز کے ساتھ وہ کرتی ہے. تو وہ ہے آپ کا کیمرہ، وہ جہاں یہ ہمارے کیمرہ مین یہ والے انکل کھڑے ہیں نا، ادھر دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اسپیچ دو، میں اور ابو ذر یہاں بیٹھ کر آپ کی اسپیچ سنتے ہیں. سب دیکھ رہے ہیں، آپ سٹارٹ کریں. بسم اللہ. ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دی بجھے تو یہ چراغ جلا. ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک چمٹی ہے پاؤں سے زنجیریں غلامی کی. دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی. صدر گرامی قدر اور معزز سامعین، السلام علیکم. میں اپنی تقریر کا آغاز ان 2 اشعار سے کروں گی. عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان، آزادی میرا ایمان ہے. عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، کہ آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے. معزز سامعین،
सामीन, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमारे दिल खुशियों से लबरेज, हमारे सीने मसरतों से मामूर और हमारी आंखें नशात से सरशार है। ऐसा क्यों न हो, आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी लानत। आज़ादी की जिंदगी का एक सांस गुलामी के 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। हमारे पीनो मुर्शद हजरत डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब कहा था, बंदगी में घट के रह जाती है एक जोए कम आब और आज़ादी में बहरे बेकरार है जिंदगी। बाबा पंजाबी हजरत पीर वारिस शाह साहब ने आज़ादी की तारीफ इन अल्फाज में की है, खुशी अपनी उठना मियाँ वारस, इत्ते अपनी नींद ही सोना जे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, गुलामी हुस्न ज़ेबानी से महरूमी का नाम है, गुलामी ज़हनी सलाहियतों की जंग आलूदगी का नाम है, गुलामी अपनी अना को फना के घाट में उतारने का नाम है, गुलामी अपनी अना को फना के घाट में उतारने का नाम है, गुलामी इंसानियत की जिल्लत और नामुरादी का ऐलान है, गुलामी दूसरों की खुशी के लिए अपनी मसरतें पामाल करने की रस्म कदीम है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पे, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पे कि फकत मैदाने हूर की आंख है बीना। यकीनन आज़ादी बुलबुल में शाहीन की आगाहें पैदा करती है, इंसानी सलाहियतों को जला बख्शती है, शबे तारीख का सीना चाक करके सुबह नूर की तजल्लियात आलम में बिखेरती है, तजल्लियात आलम में बिखेरती है। लिहाजा आज़ादी की तारीफ और गुलामी की मजमत जितनी भी की जाए कम है। तो आप हाज़रीन और नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि आज़ादी की अरूज से दिलरुबा हमारे जाले अकल में किस तरह आई, किन मुश्किलात के पहाड़ अबूर करने पड़े थे? तो आए मैं आपको बताती हूँ। हसूल पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश की, कितनी माओं के सामने उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, बेशुमार बच्चे यतीम हुए और सारी उम्र अपने माँ बाप की शफकत के लिए तरसते रहे। तब जाकर शहीदों की आरज़ुओं की सुबह तलू हुई, कायदे आज़म की तमन्नाओं का मजहर ज़हूर पजीर हुआ। तो जिसे देखकर रूहे इकबाल पुकार उठी, आम हुर्रियत का जो देखा था ख्वाब इस्लाम ने, आम हुर्रियत का जो देखा था ख्वाब इस्लाम ने, ऐ मुसलमान आज तू इस ख्वाब की ताबीर देख। क्या बात है, क्या बात, ताबीर देख। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये हमारी तारीख के वो शर्मनाक बाब है जिसकी गर्दानी करते हुए हमारे सर नदामत से झुक जाते हैं, हमारी पेशानियां के इंफाल से तर हो जाती हैं। हमने वो तमाम वादे फरामोश कर दिए जो खुदा को हाज़िर नाज़िर जान कर किए थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जबरदस्त ला इलाहा इल्लल्लाह माजी में दफन हो गया और इसकी जगह इक़्तिदार के भूखे भूत पाकिस्तान को ख्वाने नईमत समझकर इस पर टूट पड़े। लूट कसूट, अलाटमेंट, अकार परवरी, खुद नवाजी और खुद गरी के वो हौलनाक मुनाज़र देखने में आए जिसे देखकर जबरदस्त इशार, इतनी मजे की स्पीच आपने की। पहले तो मैं आपको प्यार करूं और जरा अब आप नीचे आओ, जरा नीचे आओ। मैं और भी रहती है, थोड़ी सी रहती है। अच्छा मेरे साथ आके कर लो ना, मैं थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर रही हूँ और मैं ये भी बताऊं कि जब इशाल जो है, आपकी एज क्या है इशाल? 7 इयर्स की बच्ची इतनी ज़बरदस्त अगर स्पीच कर रही हो, हम बीच में मुझे इतना प्यार आ रहा था इस पर, ये इतनी क्यूट लग रही थी कि कभी इसको थोड़ा सा भूल रहा था एंड शी टुक अ पॉज एंड देन शी रिमेंबर्ड कि आगे क्या बोलना है। सो 7 साल की बच्ची अगर इतना टैलेंट रखती है और इतना जज्बा रखती है कि ये मैं आपको बताऊं रो रही थी। स्पीच स्टार्ट हुई है तो इसकी आंखों में आंसू थे और जब ये बात कर रही थी तो उसी जोश और जज्बे से करी थी। तो इशार मैं कहूंगी कि आप अपना लास्ट शेर बोलो जो आपने बोलना है और फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। बताओ आप लास्ट में क्या शेर पढ़ने वाले थे? अब वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आंखें, अजब वक्त पड़ा है। फरियाद है ए मिल्लत के निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है।
کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ, ویل ڈن, بہت بہت خوبصورت طریقہ اور اسپیچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پاکستان سے محبت کرتا رہے, اللہ تعالیٰ آپ کا دل اسی طرح زبردست طریقے سے آپ پڑھتی رہیں کہ آپ کبھی چھوڑو گے نہیں یہ بالکل کبھی نہیں چھوڑنا, پرامیس کرو, پرامیس, اور آپ پاکستان کے لیے کچھ ضرور کرو گے. یہ آپ نے اپنا ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مقصد بنا لینا, پرامیس. Thank you Ishal for being with us and I hope you enjoyed this segment. مجھے تو بڑا مزہ آیا جی, چھوٹی سی بچی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی. ہاں, اور ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اور عہد لیا گیا ہے, اور یہ جو وقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوبیسلی جب آپ اس دن کی بڑی اہمیت ہے, تو پھر جب دن کی اہمیت ہو تو اپنے اپنے انداز سے آپ اس کو مناتے بھی ہیں. ہمارے منچلے کیا کرتے رہے ہیں, اور یہ کارکن چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں, وہ آج بحث نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے. اور وہ کل 13 اگست کی رات کو کس طرح سے انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرتے رہے سڑکوں پر, وہ دکھاتے ہیں آپ کو. کچھ مناظر ہیں ہمارے پاس جی, وہ لاہور ہو, کراچی ہو, پشاور ہو, اسلام آباد ہو. ابھی تو اسلام آباد کے لوگ بھی باہر نکلتے ہیں, نومری یہ سمجھا جاتا ہے بڑا خاموش شہر ہے, لیکن آتش بازی ہو رہی ہے. اور رات 12 بجے, اچھا یہ نا رات 12 بجے اچانک نہیں رش ہو گیا, یہ تو شام 7 مغرب کے بعد سے میں نے دیکھا کہ روڈز پر ہم لوگ City 42 دیکھ رہے تھے, اور اس کے لوکل چینلز اور اس کے ساتھ ہمارے نیشنل چینلز بھی یہ سب کور کر رہے تھے کہ کیسے لاہور کی, کراچی کی, اسلام آباد, ملتان, گجرانوالہ, کوئٹہ, پشاور, پاکستان کے ہر شہر پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر رش تھا سڑکوں پر, بڑا خوبصورت مناظر دیکھے گئے. دوسرے ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں ابوذر کے یہ جو منچلے ہیں نا, یہ مزے کا بھی لگتا ہے کہ ایک بائک ریلی جا رہی ہے اور جھنڈا پکڑا ہوا ہے, آپ انجوائے بھی کرتے ہو, لیکن یو نو وین اٹ گوز رانگ, جب آپ فیملیز کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں, جب ہلڑ بازی میں آپ بہت ایکسٹریم پر. ہاں, لیکن کل میں نے دیکھا کہ ایسا مطلب الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, اور لوگ اپنے اپنی دھن میں انجوائے کر رہے تھے. اور یہ مناظر دیکھتے ہیں کس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا ہے, اور وہ ہرا رنگ جو ہے نا, وہ جو امن کی نشانی ہے, اور پھر سفید رنگ جو ہماری اقلیتوں کی نشانی ہے. یہ بڑا خوبصورت لاہور لگتا ہے. کی یہ لاہور کی سرکاری عمارتیں ہیں جن کو سجایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو باہر لوگوں نے جس طرح جشن منایا اور ریلیز نکالی, یہ بڑا خوبصورت طریقے سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ. اچھا صرف پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنلی بھی ہم نے دیکھا, جہاں جہاں پر بھی پاکستانی ہیں, جدھر بھی پاکستانی ہے نا ماشاءاللہ, وہ چاہے UK ہو, چاہے امریکہ ہو, آسٹریلیا, دبئی, کہیں پر بھی آپ نے دیکھا پاکستانی کو اپنے اپنے انداز میں. اور دوسرا 2 جگہوں کے میں نام لینا چاہوں گی, کراچی اور لاہور. لاہور میں مینار پاکستان اور کراچی میں بیچ سائٹ پر جو آتش بازی ہوئی ہے, کس قدر خوبصورت فائر ورکس تھے. یہ آپ دیکھیے مینار پاکستان کی جو جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے نا, یہ بھی بڑا یونیک ہوتا ہے. سو آئی واز واچنگ City 42, اور اس میں جب یہ مجھے نظر آئے مناظر, اور اس کے بعد جب میں نے 24 لگایا تو کراچی کے مناظر بھی ہم دکھا رہے تھے. سو اتنا مجھے مزے کا لگا کہ مجھے افسوس ہوا کہ آج میں باہر کیوں نہیں گئی, اور میں نے کیوں نہیں جا کر یہ فائر ورکس لائیو دیکھا. اسی کے ساتھ اب تو یہ لوگوں نے جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کیا اس کو بڑے بھرپور طریقے سے, لیکن وہیں پر ابوذر میں فہد آپ کل سے ہم ایک چیز سوچ رہے تھے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح آج زندہ ہوتے تو ہماری یہ قوم ان سے کچھ کہنا چاہتی تو وہ کیا ہوتا. اس کے لیے ہم نے پورا ایک پیکج بنوایا, لوگوں سے بات کی, تو دیکھتے ہیں یہ انٹرسٹنگ میسیجز جو وہ قائد اعظم کو دے رہے ہیں وہ کیا ہیں. میں نا 14 اگست بہت دل و خوشبو سے منانی چاہیے. قائد اعظم نے بہت محنت سے پاکستان آزاد کیا تھا. آج کل آپ نے دیکھا ہوا 14 اگست کو لوگ بہت زیادہ جھنڈے لیتے ہیں. اس میں ہمیں اور مطلب کہ بڑھا چڑھا کے حصہ لینا چاہیے. 14 اگست کو اور مطلب اچھے طریقے سے منانا چاہیے. سب بھائیوں سے ایک ہی ریکویسٹ کر لوں گا کہ دیکھیں قائد اعظم نے بہت مشکل سے پاکستان بنایا ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو سے جشن آزادی منائیں, لیکن یہ نہیں صرف ایک ہی دن 14 اگست کو, باقی بھی دنوں میں ہمیں پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے. قائد اعظم ہمارے بانی ہیں, تو ہمارے ملک کے سربراہان تھے, تو ان کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ اپنے پاکستان میں اپنے ملک میں ہم اپنی سانس لے رہے ہیں, آزادی کی زندگی کو حاصل کر رہے ہیں, نہ کہ ہم کسی کی غلامی میں بھی نہیں ہیں. تو ہمیں یہ کہ پراؤڈ ہے اپنے بابا قائد پہ کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا. اتنا بڑا ہمارا پاکستان ہمیں تحفے میں ہی ملا. قائد اعظم نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا, انہوں نے بہت محنت کی, بہت اسٹرگل کی, تبھی ہم اس ملک میں آزاد گھوم رہے ہیں.
ٹھیک ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم نے ایک اس طرح کا دے دیا کہ اب ہمیں اس کو سنبھالنا ہے، ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ہم شکریہ ادا کرتے آ رہے ہیں. جب سے یہ ملک بنا ہے یہاں کا بچہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات کا احساس ہے اور بچپن سے ایسا نہیں کہ ابھی ہوا ہے کہ اپنا ملک ہونا، آزاد ہونا، وہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک آزاد وطن میں پیدا ہوا ہوں. قائد اعظم کا بہت بہت شکریہ جو ہم کو اس طرح پاکستان کے حوالے کیا اور اس طرح پاکستان ہم لوگوں کو دیا. پاکستان زندہ باد. قائد اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ ہمیں آزاد ملک عطا کیا. شکریہ قائد اعظم صاحب جنہوں نے ہمارے کو یہ آزاد ملک دیا. ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے. ہم کافی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہم قائد اعظم علی جناح کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل شکریہ ادا کریں گے. پاکستان کی حیثیت ہمارے لیے ایک مسجد جیسے مسلمانوں پر لازم ہے، جیسے مسجد کا احترام اس طرح پاکستان کا احترام لازم ہے. اور ہمارے لازم ہے کہ ہم فوج کی خدمات کو سلام کریں اور قوم کے رہنماؤں کو سلام کریں اور ملک کی ہر ممکن کوشش کے لیے اپنی قربانی سے دریغ نہ کریں. ہم شکر گزار ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے تو انہوں نے ہمیں ایک آزاد ملک میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی. قائد اعظم کے لیے تو میں یہی فیلنگ کہوں گا کہ اگر تھوڑا سا اور انتظار کرتے، کشمیر آزاد کرا کے جاتے تو بہت اچھا ہوتا. یہ اتنی پنچایت نہ ہوتی. قائد اعظم کے لیے تو ہمارے یہ لفظ ہیں کہ قائد اعظم نے جو یہ ملک بنایا، پاکستان بنایا جس میں 4 صوبے ہیں اور ہم لوگ بہت خوشحالی سے رہ رہے ہیں. بس یہ ہمارے سیاستدان ہم کو خوشحالی سے رہنے دیں. ہمیں تو قائد زبردست اور انٹرسٹنگ ریمارکس. اور میں اور آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں قائد اعظم کو، وہ ہے ایک سمپل وے میں جو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں قائد اعظم کو کہ ہم اس آزاد فضاؤں میں جو ہم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، وہ صرف آپ کی وجہ سے ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو اور آگے لے کر جائیں. ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. آپ جنتوں میں بیٹھے جب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. یہ قوم بہت پوٹینشیل رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے ضرور جائیں گے. اور اسی کے ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف جو کل ہم نے شروع کیا، جس میں سوشل میڈیا کو انوالو کرتے ہوئے ابوذر ہم نے ایک میسج چھوڑا کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کرائیں، تھوڑا سا پری 14 اگست سیلیبریشنز کر لیں. اور ہاں ایگزیکٹلی، اور آپ ہماری ان کی پکچرز ہمارے ساتھ شیئر کریں جو ہم شو میں اس کا حصہ بنائیں گے. تو ڈھیر سارا رسپانس آیا. بچے خوبصورت کپڑوں میں اور لباس پہنے، انہوں نے پاکستان کے اور جھنڈے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے. بہت ہی اچھا لگا ان تصویروں کو دیکھ کر. اینڈ وائٹ کے ساتھ ہی پلے کرنا ہے، لیکن یہ جو ایسیسریز ہیں نا بچوں کی، وہ تو ایڈ آن ہو جاتی ہیں نا. مطلب آپ کے ہیئر بینڈز، آپ کے ایئر رنگز، آپ کی چوڑیاں، اب تو شوز بھی آ گئے ہیں. لڑکوں کے لیے مجھے لگتا ہے لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، بٹ اس بچے کو دیکھ کے نہیں لگ رہا. دیکھیں کیپ دیکھیں پہنی ہوئی ہے، وہ بھی فلیگ والی، کیوٹ ماشاءاللہ. خوبصورت بچے پورے پاکستان سے تصویریں ہمیں بھیجی. آپ نے اپنے جذبے کا اظہار کیا، پیرنٹس نے تیاریاں کی، آج بھی جاری رہیں گے اوبیسلی. اور بڑا اچھا لگا دیکھ کر کہ جذبہ بچوں کے اندر اسی طرح بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا. بٹ میں ایک چیز مس کر رہی تھی کہ آئی وش مجھے کوئی ایسی پکچرز بھیجتا جو 13 اگست کو 14 اگست کے لیے گھر کو سجا رہا ہے. کوئی جھنڈیاں لگاتے ہوئے پکچرز ہوتی کچھ اس طرح سے. بٹ مجھے لگتا ہے ابو سر اب تھوڑا سا ٹرینڈ اس طرح سے بھی چینج ہو گیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ بیچ میں کچھ پراپس دیکھ لیے جو 14 اگست کی مناسبت سے لوگوں نے رکھے ہوئے تھے. اب آپ کے پاس ہینڈ فلیگ آ گئے ہیں جو آپ اس کو لے کر چلتے ہیں، اور وہ بیسیکلی فلیگ گھر پہ رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ صحیح دیکھیں کتنا کیوٹ بچہ ہے، یہ بہت ہی اچھا لگا. اور یہ فراک میرا خیال خود بنوایا ہے اسپیشل زبردست جی. اور یہ جذبہ جو ہے انشاءاللہ جاری رہے ہمیشہ، یہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے. اور اسی طرح سے اسی کے ساتھ جی ہمیں چلنا ہے ایک بریک کی طرف، پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। 14 अगस्त की तकरीबात और जश्न नामुकम्मल होता है अबूज़र मिली नगमे के। बिल्कुल, मिली नगमे जो हैं वो इसके बगैर मुकम्मल नहीं होगा। तो ज़ैन जमशेद हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, आज़ादी मुबारक। जी वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत मुबारक हो आज़ादी। तो ज़ैन पूरी कंट्री को मुबारक। जी जी बिल्कुल। तो हमें कोई सुनाइएगा मिली नगमा आपका जो पसंद का हो। जी ज़रूर, मैंने एक मिली सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग किया है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, मेरे मुल्क के लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल, चलें जी शुरू करते हैं हम और एक खूबसूरत सा मिली नगमा। जी ज़रूर।